ना ठंडा पानी, ना बर्फ़ का तसव्वुर और गर्मी इंतहा की। तो फिर में जाना जो काला पानी कहलाता था, एक किस्म का। ऐसी कैंची मारी कि चोर इनको घसीटता हुआ बाहर के दरवाजे तक लेके गया। इनकी जूती टूट गई और इन्होंने आप कपड़े लेके और पाँव पे बांध के और फिर साइकिल आगे चलाना शुरू कर दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सामीन कराम, हमारी आज की पॉडकास्ट मास्टर रहमत अली से मुतल्लिक है, जिन्होंने अपने उस्ताद से मशवरा करने के बाद ज़िंदगी वक्फ़ करने का फ़ैसला किया। आपका बचपन ही से दीन से गहरा लगाव था और मस्जिद में ड्यूटियाँ देना शेवा था। जामिया पास ना कर सके तो दफ्तर तहरीक जदीद ने बुलाकर कहा कि आपको काले पानी भिजवाया जा रहा है, तैयार हो जाएं। अज़्मो इस्तक़लाल के पैकर और ख़िदमत दीन के जज्बे से सरशार इस आली हिम्मत नौजवान ने बिला तवक्कुफ़ कहा, मैं तैयार हूँ। इस तरह नाकामी के बाद बजाय हिम्मत हारने के पहले 2 इम्तिहानात से कहीं ज़्यादा दुश्वार इम्तिहान के लिए तैयार हो गए और अमलन साबित कर दिया कि बाज़ आदमी हर शिकस्त से बाला होते हैं। वो शिकस्त का नाम सुनना पसंद नहीं करते, वो पहाड़ों को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो दरियाओं को खींच लाने पर आमादा हो जाते हैं। आली हिम्मत ऐसे थे कि कायद ज़िला की तहरीक पर साइकिल सफ़र के लिए 750 किलोमीटर दूर रबवा रवाना हो गए। उस वक्त उम्र 49 साल थी। ढलती उम्र के बावजूद बुलंद हौसले के मालिक मास्टर रहमत अली ने 7 दिनों में ये सफ़र मुकम्मल कर लिया और ये सफ़र एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा किया। एक मर्तबा सफ़र के दौरान जूता टूट जाने पर पैरों पर कपड़े बांधकर साइकिल चलाते रहे और उन सहाबा कराम की याद ताज़ा कर दी जिन्होंने ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा में ज़ख्मी पाँव पर पट्टियाँ बांधकर सफ़र किया। पहले सफ़र में हज़रत खलीफ़ातुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला ने थपकी दी कि ये नौजवानों के नौजवान हैं। दूसरे साइकिल सफ़र में हज़रत खलीफ़ातुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने शाबाश देते हुए कंधा थपथपाया। यूं मास्टर रहमत अली ने अपने ख़ानदान और आने वाली नस्लों के लिए मिसाल कायम कर दी। निज़ाम जमात की इताअत इस कदर थी कि 1974 में जब इदारे कौमियाए गए तो नहायत कम तनख्वाह पर राज़ी न थे, मगर जब मरकज़ ने हिदायत की कि तुम काम करते रहो, जो गुजारा अलाउंस मिलता है उस पर गुजारा करो, तो समेना व अताना कहते हुए उस मामूली तनख्वाह पर काम करते रहे और माथे पर शिकन तक न आने दी। वक्फ़े ज़िंदगी और ख़िदमत दीन की रूह ऐसी थी कि मुलाजमत से रिटायरमेंट पर बजाय फ़ारिग बैठने या कोई और काम करने के फ़ौरन मरकज़ राब्ता किया और यूं अल-फ़ज़ल के दफ्तर में ख़िदमात का आगाज़ किया। पाकिस्तान भर में दूर दराज इलाकों के दौरे किए और मिसाली कामयाबियाँ समेटते हुए अल-फ़ज़ल के मैनेजर से उस वक्त 3000 रुपया इनाम हासिल किया। शुजात इतनी थी कि मुसल्ला चोरों को तने तनहा दबोच लिया और रहम दिल ऐसे कि जो चोर नुकसान पहुंचाने की खातिर आया, ज़ख्मी होने के बाद जब उसने पानी मांगा तो जहां हमसायों ने पुलिस के इंतज़ार का कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, पीछे हट जाओ और ख़ुद चोर को पानी पिलाया। शमाए खिलाफत के इस परवाने ने 4 खिलाफतों का बाबरकत दौर देखा और हमेशा खुलाफाए वक्त की आवाज़ पर लब्बैक कहा। हज़रत खलीफ़ातुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला ने जब तहरीक की कि अहमदी कुरान मजीद का कुछ हिस्सा ज़रूर हिफ्ज़ करें, तो 6 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए। आज से तकरीबन 17 साल पहले आँखों की बिनाई जाती रही, मगर अल्लाह ताला से वफ़ा रखने वाले नूरे ईमान से मुनव्वर इस बुज़ुर्ग ने हमेशा सब्र व रज़ा का मुज़ाहरा किया। हो फ़ज़ल तेरा या रब, या कोई इब्तिला हो, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो। वफ़ाओं के मालिक खुदा ने भी
ان سے محبت و شفقت کا سلوک فرمایا، نیک، صالح اور خدمت دین میں پیش پیش رہنے والی اولاد عطا کی۔ ماسٹر صاحب کے وقف کی تڑپ اور خدمات دینیہ ایسے احسن رنگ میں قبول فرمائیں کہ قابل رشک۔ ایک بیٹے کو نہ صرف مربی سلسلہ بنا دیا بلکہ انہیں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے انتہائی قرب میں شعبہ تبشیر میں خدمت کرنے کی توفیق دی۔ آئیں اوصاف حمیدہ سے مزین اس 91 سالہ بزرگ کی گفتگو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنگا دن دوم 1939 میں لگی تھی۔ اس وقت میری عمر 8-9 سال کی تھی۔ تو روشنیاں بند کر دی جاتی تھیں، ہوائی جہاز اڑتے تھے کیونکہ بمباری کرتے تھے نا۔ تو دنگے دن دوم میں یہ نظارہ دیکھا تھا۔ بھائی جان نے بتایا ہے کہ ان کے تایا جان مکرم محمدین صاحب جنگ دوم میں جو جنگی جہاز تھے وہ آسمان پہ پرواز کرنے لگے تو اس وقت کرفیو لگ جاتا تھا۔ تو وہ تایا جان جو ہیں وہ ان کو اپنی جو چادر اوڑے ہوتے تھے جس کو پنجابی میں بکل کہتے ہیں، وہ اس کے اندر ان کو لے لیتے تھے اور گرم تندور کے اوپر یا اس جگہ پہ بیٹھ کے تو وہ جہاز وغیرہ دکھاتے تھے کہ یہ دیکھیں اوپر سے جہاز جا رہے ہیں اور ہم نے محفوظ رہنا ہے۔ اس دوران شہر میں جتنی روشنی ہوتی تھی وہ تمام بند کر دی جاتی تھی، تو اس لحاظ سے یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے کہ جب ان کے تایا جان کی بکل میں چلے جاتے تھے۔ پھر 8-9 سال کی عمر میں 9 سال کی عمر میں داخل ہوا تھا پرائمری کلاس میں۔ تو 19 سال کی عمر میں میں نے میٹرک پاس کیا تھا۔ کس شہر میں تھے آپ؟ میں سیالکوٹ ضلع میں گنو کے ضلع گاؤں کا نام تھا گنو کے ددہ ذات کے 12 گاؤں تھے۔ اس وقت شروع میں مجھے کفسلائل بہت لا جاتا تھا۔ کفسلائل کوئی ایسی بیماری تھی میں یاد رکھا کیونکہ میری والدہ کفسلائل بہت لگتی تھی۔ میرے خاندان میں ایم کا نفوذ ہے تو ان کی یہ سنا فکر ہے والد صاحب سے۔ ہمارے گاؤں میں ایم ٹاؤن کی وجہ سے نا داخل ہوئی تھی۔ یہ والد صاحب کا سنا فکر ہے۔ تو ٹاؤن میں جو ایک نشان تھا مسیح السلام کا، اس کا ذکر کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے گاؤں میں حکیم تھے، ایک حکیم حکمت کا کام کرنے والے، وہ قادیان کے قریب کے کسی گاؤں کے تھے۔ تو وہ بھی اب باتیں سناتے تھے کہ کون کیسا ہے یہ ہو۔ میں شروعات تعلیم میں نے اپنے گاؤں سے شروع کی پڑھنا پرائمری میں، اور پھر 2-3 کلومیٹر دور دوسرا گاؤں تھا، وہاں گیا داخل ہوا۔ وہاں سے پھر 5 کلومیٹر دور ہائی اسکول کے جہاں ضلع سیالکوٹ میں داخل ہوا۔ آپ نے زندگی وقف کرنے کا کیوں آپ نے سوچا تھا؟ والدین کی طرف سے تھا یا آپ نے خود فیصلہ کیا؟ یہ میں نے خود فیصلہ کیا، ایک اپنے استاد سے مشورہ کیا تھا۔ وہ میرا استاد گجرالیاں ہائی اسکول میں پڑھاتا تھا، تو اس نے کہا وقف کر دو۔ میں نے اس کے مشورے پر وقف کے لیے گھر سے
تیار ہو کر نکل کھڑا ہوا. رستے میں ایک دوست ملا جس کو میں نے کہا کہ میرے گھر میں کہہ دینا میں ربا جا رہا ہوں. وہ پہلا آدمی, اس کا نام نذیر تھا, نذیر احمد. اس نے پیغام دیا ہوگا کہ نہیں دیا مجھے کچھ پتہ نہیں, لیکن اتنا یاد ہے اس کو میں نے یہ کہا تھا کہہ دینا میرے گھر میں کہ میں ربا جا رہا ہوں. بس یہ کہہ کے ربا کے لیے چل پڑا. چلتے گیا چلتے گیا چلتے گیا, ربا پہنچ گیا. ربا پہنچنے کے بعد میں جاننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ربے قریب ایک جگہ تھی وہاں گیا داخل ہونے کے لیے. اندر میں داخل ہوا تھا. ربا قریب اندر ہے وہاں جامعہ وہاں ہوتا تھا اس وقت. پھر جامعہ جلدی ربا آ گیا. پھر ربا بھی پڑھتا رہا کئی سال, 4 سال 5 سال. تو اسی دوران میں 2 دفعہ فیل ہو گیا. اور فیل ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا چونکہ آپ 2 دفعہ فیل ہو گئے ہیں اس لیے آپ کو فارغ کیا جاتا ہے. وقت سے فارغ کر دیا گیا. پھر جماعت تحریک جدید نے خود مجھے بلا دیا کیونکہ وقت زندگی تھا. تو انہوں نے انٹرویو لیا اور انٹرویو میں یہ کہا کہ کوئی کتاب پڑھی ہے. میں ہاں کسی نور کا نام لیا. اس کا مضمون کیا ہے بتایا میں نے. تو پھر اچھا اب کالے پانی دینا ہے. میں ٹھیک ہے جب گھر سے تیاری کر کے آ جاؤ. کہاں بھیجنا ہے؟ کالے پانی. کالے پانی. کالے پانی لفظ ان کے تھے انٹرویو لینے والے کے. تو سندھ میں جانا جو کالا پانی کراتا تھا ایک قسم کا. کالا پانی سندھ کو اس لیے کہا تھا کہ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحریک کی تھی کہ سندھ میں زمینیں جماعت کی خریدی گئیں اور سٹاف وہاں بھجوایا گیا, اور حضور نے خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ احمدی حاری کے طور پہ اور کارکنان کے طور پہ وہاں لیے جائیں. تو گو لوگوں نے نقل مکانی کی اور واقف زندگی بھی وہاں تھے. اور کالا پانی اس لحاظ سے کہا جاتا تھا کہ وہاں اتنی مشکلاتیں تھیں کہ میرپور خاص سے ایک ٹرین چلتی تھی اور واپس میرپور خاص آ کے رکتی تھی, اور یہ تقریباً 25 اسٹیشن تھے وہاں. اور ان 25 اسٹیشنوں میں ہفتے میں 1 دفعہ ٹرین آتی تھی. نہ ٹھنڈا پانی, نہ برف کا تصور, اور گرمی انتہا کی, اور موسم کی شدت کی وجہ سے مختلف مشکلاتیں ہوتی تھیں. تو اس لحاظ سے وہاں واقفین جتنے بھی تھے ان کو کافی مشکلات کا سامنا تھا. جب آپ کو شعبہ تعلیم کی طرف سے سندھ بھجوایا گیا تھا, انٹرویو ہو گیا تھا آپ کا, تو آپ نے سندھ جا کے پھر کیا کام شروع کیا؟ انہوں نے کیا کام دیا آپ کو؟ مجھے واٹر کورس منشی کے طور پر پوسٹ ملی تھی زمین کا کام کرانے کے لیے نا. محمد آباد فارم اسٹریٹ, محمد اسٹریٹ بہت مشہور جگہ ہے. وہاں پر واٹر کورس منشی کے طور پر بھیجا گیا تھا, اور وہاں سے پھر چھٹی کٹوانے کے لیے ایک دوسرے بشیر آباد فارم جو ضلع گنجوا تھا وہاں چھٹی کٹوانے کے لیے بھیجا کسی کی.
وہیں پر مرکز سے آرڈر کیا کہ محمد آباد اسکول میں چلے جاؤ. پھر میں 4 فروری 1960 کو محمد آباد اسکول میں حاضر ہو گیا، جہاں پڑھتا رہا اور بڑے تبادلے ہوتے رہے. بہت سے نئے فیشن دیکھے. وہ تعلیم کا زمانہ میں خوب جا رہا ہے. نور فارم میں ایک پرائمری اسکول تھا، وہاں کا ہیڈ ماسٹر بنا کے دے دیا گیا. محمد آباد جب آپ ٹیچر بنے ہیں ہاں. محمد آباد میں، تو آپ کس پوسٹ پہ تھے؟ ہیڈ ماسٹر؟ ہیڈ ماسٹر کام ہیڈ ماسٹر کے پوسٹ پر بھی تھا. اور کون کون سی کلاس کو آپ پڑھاتے تھے اور کون سا مضمون پڑھاتے تھے آپ؟ دینیت کا عربی کا مضمون خاص تھا میرا پڑھانے کا، کیونکہ میں نے عالم عربک میں پنجاب بورڈ سے حاصل کی ہوئی تھی سند، تو عربی ٹیچر تھا، عربک ٹیچر. بس ایک دفعہ میری آئندہ سفر بننے والے تھے، وہ قدرتی طور پر اسکول کے سامنے آ گئے. میں نہیں ضروری تھا تو ان سے ملاقات ہو گئی. اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے سسر چودھری محمد دین صاحب؟ ہاں، ان سے ملاقات ہوئی تھی تو کچھ باتیں ہوئیں. پھر وہ چلے گئے اپنے احمد آباد اسٹریٹ، احمد آباد فارم تھا، ندیسا روڈ، ندیسا اسٹیشن کے قریب احمد آباد فارم. سب سے پہلے زمین جو سندھ خریدی گئی وہ احمد آباد کی زمین تھی، 3-4 ایکڑ. مشکلات کے لحاظ سے ایک اور واقعہ اس لحاظ سے ہے کہ سندھ میں انفرادی طور پہ گھروں کا جو گھرستی ہے وہ چلانا بڑی مشکل ہوتی تھی، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور واقف زندگی کے لیے خاص طور پہ. گھر کا چولہے کا سامان کہہ لیں یا کہہ لیں لکڑی جلانے کے لیے وہ بھی باہر سے کاٹ کے لانی پڑتی تھی اور باقاعدہ گھر میں اس کو جمع کرنا پڑتا تھا. اپنے مویشی جو رکھے ہوتے تھے دودھ کے لیے، ان کے لیے بھی سارا انتظام اس کے گھاس کا اور سارا وہ بھی خود ہی کرنا پڑتا تھا، اور یہ کرتے تھے. بہت میری شروع کرتی تھی، ان کی بہت یادیں تھیں. وہ بڑے بزرگ آدمی تھے، انہوں نے 7 سال کیے تھے. بلند بخش نام تھا ان کا. سندھ میں خلیفہ فارس گیا نا پہلی دفعہ سندھ میں، تو ان سے ملاقات ہوئی مسجد میں. کہنے آپ یہاں ہوتے ہیں؟ یہ خلیفہ فارس کے لفظ سے خلیفہ بننے کے فوراً بعد کی بات ہے. میں یہ خلیفہ فارس گویا کہ روا میں مجھے چلتا پھرتا اس میں روا پڑھتا تھا. وہ ان کی یادداشت ایسی تھی. قائد ضلع تھا نا توڑی منورہ میں، اس نے سائیکل سفر کے لیے روا بھیجا 700 میل، 750 میل. ہم 2 آدمی تھے، ایک حضرت بابا، ایک میں. اس وقت 20 سال کا تھا. یہ پہلا سائیکل سفر تھا میرا. پھر خلاف سے رابعہ کا دور شروع ہوا.
تو پھر سائیکل سفر کے لیے مجھے بھیجا گیا محمد آباد یونیورسٹی. وہ 2 سائیکل سفر 7.5 میل سندھ سے سائیکل پر سفر کیا. تو کتنے دنوں میں پہنچے تھے آپ؟ 7 دن 6 رات راستے میں 7 دن 6 رات کو مختلف جگہ پر کیے. 7.5 میل سفر میں وہ 2 سائیکل سفر ہے سندھ سے روا تک میرے. آپ کا جو استقبال کیا تھا روا کی جماعت نے جب آپ وہاں پہنچے ہیں، ہاں وہ کیا کنڈیشن تھی؟ وہ روا سے پہلے ادھر سمودر ساحل کی طرف بہنے والی ایک سڑک تھی، وہ اس کے اوپر ہمارے استقبال کرنے کے لیے روا کے پل پر ہمارا استقبال کیا گیا. انہوں نے اپنی زندگی میں 2 خلافت ثالثہ اور خلافت رابعہ میں 2 سفر کیے ہیں، اور یہ میرپور خاص سے ربوہ تک سائیکل سفر انہوں نے کیے ہیں. 1981 میں خلافت ثالثہ کے آخری سال تھا اور انصار اللہ کے اجتماع پہ یہ وہاں سے کچھ خدام اور 2 انصار جو ہیں یہ تشریف لائے. لمبا سفر 750 کلومیٹر کا مختلف جماعتوں میں سٹے کرتے ہوئے، اور اس لحاظ سے کہ گرمی کا موسم اور رات کو عموماً یہ سفر زیادہ کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ ان کی جوتی ٹوٹ گئی اور انہوں نے اپنے کپڑوں سے، بیگ چھوٹا سا تھا اس میں سے 1-2 جوڑے رکھے ہوئے تھے، اس میں سے کپڑے لے کے اور پاؤں پہ باندھ کے اور پھر سائیکل آگے چلانا شروع کر دیا. رات کو اتنے تھک جاتے تھے کہ بعض ٹائم جو پیچھے ہیوی ٹریفک آتی تھی، ٹرک وغیرہ یا دوسرے، ان کی ہوا کے زور سے یہ سائیکل کو آگے دھکیلتے تھے تاکہ نزدیک سے نزدیک سفر جو ہے وہ ربوہ تک پہنچ جائیں. اس طرح یہ انہوں نے سفر کیا اور ان کا بھرپور طریقے سے استقبال ربوہ میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھے پہ تھپکی دی کہ یہ نوجوانوں کے نوجوان ہیں. اور دوسرا سفر خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کے پہلے سال میں کیا، اور وہ بھی انصار اللہ کے اجتماع پہ تشریف لائے. وہ بھی خلافت رابعہ میں بھی آپ کے کندھے پہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تھپکی دی اور شاباش دی. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی خوش قسمت ہیں، انہوں نے 4 خلافتیں دیکھی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ، ہمارے خاندان کے لیے ایک مثال ہے. واقف زندگی ہونے کی بنا پہ اور حضرت مسیح موعود کی اور خلفاء کی دعاؤں کی بدولت ایک چلتے پھرتے دعا کا مجسمہ ہے، اور ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت ہی باعث فخر ہے کہ یہ ہمارے سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں. یہ جو جب آپ اسکول، یہ جماعت کے اسکول تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں پڑھاتے تھے، ہاں اس کے بعد یہ جو نیشنلائزڈ اسکول ہوئے ہیں، ہاں اس کے بعد ہاں وہ کیا نیشنل ہوئے تو میری تنخواہ اس وقت تھوڑی سی، اتنی تھوڑی کہ میں نے بڑا اعتراض کیا اس کو، لیکن مرکز نے سمجھایا کہ
کام کرتے رہو، جو کام ملا ہوا ہے، جو گزارا بانس ملتا ہے اس پہ گزارا کرو۔ آپ کی زندگی میں ایک واقعہ بڑا اہم گزرا ہے، ہاں، وہ چوروں کا جو واقعہ تھا، گھر میں چوری کے لیے آئے تھے، وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ ایسا تھا کہ بڑی بیٹی ہے میری، بڑی نے دوسری وہ اس کی شادی کی تھی، تو وہ چوروں نے دیکھا کہ یہ بڑا سامان آ رہا ہے شادی کا، یہ وہ، تو وہ اس طرح بڑا دہشت میرے دماغ میں بڑھ دی گئی کہ چور پکڑے، چور پکڑے۔ تو وہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا چور پکڑنے کا۔ بھائی جان رحمت علی ظفر صاحب کے ہم بتا رہے ہیں کافی عرصہ مختلف ڈیوٹیوں پہ انہوں نے ایز اے منشی جس طرح انہوں نے بتایا ہے، پھر ٹیچر رہے ہائی اسکول میں، اس کے بعد پھر نیشنلائز اسکول ہونے کی وجہ سے یہ چلے گئے گورنمنٹ کی اسکولوں میں۔ میری چھوٹی بھانجی کی شادی تھی، تو شادی کے دوران بعد میں لوگوں کو پتہ چلا اور چوروں کو بھی پتہ چلا کہ یہ ان کے گھر میں شادی ہے، تو انہوں نے چوری کا ایک پلان بنایا۔ 2 چور رات کو آئے، تو اس وقت محترم بھائی جان اور میری سسٹر اور ایک بچوں کے لیے ایک اور چارپائی، 3 چارپائیاں تھیں جن پہ مچھردانی وغیرہ لگی ہوتی تھی، اور رات کو مچھر کی وجہ سے وہ محفوظ بچوں کو رکھنا۔ اور تو چوروں نے جب گھر میں داخل ہوئے تو یہ اچانک ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کہ گھر میں تھوڑی سی ہلچل ہے، تو یہ اٹھے اور انہوں نے دیکھا ایک چور ان کی چارپائی کے ساتھ سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا۔ اب میں پنجابی میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ جفا مار کے تے انہوں نے تھلے سٹ لیا ان چور نو، اور یہ تھلے آ گئے اور چور اتنے آ گیا، اور ایسی کینچی ماری کہ چور ان کو گھسیٹتا ہوا باہر کے دروازے تک لے کے گیا۔ لیکن دوسرا ساتھی جو تھا اس نے یہ سمجھا کہ گھر کے مکین جو ہیں وہ اوپر ہیں اور میرا ساتھی چور جو ہے وہ نیچے ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے اوپر جو تھے اپنے ہی ساتھی کو مارنا شروع کر دیا، اور اس کے پاس ہتھیار بھی تھا، پسٹل وغیرہ بھی تھا، چاقو بھی تھا، اس نے وہ بھی وار کیے، اس کے گردن پہ بھی وار آئے اور کافی خون اس کا بہا۔ تو اسی دوران میری سسٹر نے کوشش کی کہ وہ مچھردانیوں کے جو سوٹیاں ہیں وہ لے کے کافی ان کو مارنا شروع کر دیا، چور کو جو اوپر سے مار رہا تھا۔ شور بھی تھا، ہمسائے وغیرہ اٹھے، انہوں نے بھی آ کے وہاں پہنچ گئے۔ اسی اسنا میں دونوں کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے اور اس وقت کوئی چیز ان کو مل نہیں رہی تھی، تو گھر میں وہ چارپائی کی پیند کلاتی ہے، وہ رسی جو ہے نکال کے اسی سے ان کو باندھنا شروع کر دیا۔ باندھ دیا تو جو زخمی تھا اس نے پانی مانگا، تو دوسرے جو ہمسائے تھے یا جو لوگ آئے ہوئے تھے مدد کے لیے انہوں نے کہا نہیں اس کو پانی نہیں دینا، پہلے پولیس آئے گی، اس کو پھر پانی۔ لیکن ماسٹر صاحب جو ہیں میرے پیارے بھائی، انہوں نے کہا کہ نہیں، پیچھے ہٹ جائیں، سب سے پہلے پانی ان کو پلایا۔ ان کو پانی دونوں کو پلایا، ان کو آرام سے رکھا، پھر پولیس آئی، پولیس نے پکڑ کے لے گئی ان کو۔ دونوں کو عدالت سے سزا ہوئی، لیکن جو دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ان دونوں کے خاندانوں والے، ان کے والدین یا رشتہ داروں نے بعد میں محترم ماسٹر رحمت علی صاحب سے گھر آ کے معافی مانگی، اور اتنے ان کی شرافت مشہور تھی اس علاقے میں کہ وہ انہوں نے کہا کہ ماسٹر صاحب ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ کا یہ گھر ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں ان کو۔ بہرحال ان کی سزا انہوں نے پائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اس کے بعد یہ پھر نقل مکانی کر کے
اور ربوہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد پھر جب ریٹائرمنٹ ملی ہے تو اس گورنمنٹ سے، تو پھر یہ دوبارہ انہوں نے اپلائی کیا اور الفضل ڈپارٹمنٹ میں جو اخبار الفضل ہے اس میں یہ شعبے میں چلے گئے، اور ایز اے انسپیکٹر پورے پاکستان میں مختلف جماعتوں کے دورہ کیا کرتے تھے۔ 13 مارچ 1994 کو میں ربوہ میں جا کر دفتر الفضل میں حاضر ہو گیا۔ پھر الفضل کی نوکری کرتا رہا، الفضل کی نوکری کی، دورے کیے، انعام اس وقت کوئی انعام دینے کا رواج نہ تھا، لیکن مجھے 3000 روپیہ مینیجر الفضل نے دیا انعام کے طور پر کہ بڑا کام کیا ہے، بڑا لوگوں کی طرف بہت بقایا تھا الفضل کا، ربوہ کے حصداروں کا، وہ ایک انعام ملا تھا، اور صرف مجھے ملا تھا، اور کسی کو وہ انعام نہیں دیا گیا تھا کبھی بھی۔ وہ پردیسیان بھی تھے میرے والدین، میرے والدہ ننہال میں پیدا ہوئی، وہیں جاتا آتا تھا، تو ہم یہ تھے اس راستے ننہال والے میرے نانا جان بہت پکے احمدی تھے اور بڑے خدمت کرنے والے تھے۔ مسجد میں بہت ڈیوٹی لیتا تھا، مسجد اپنے گاؤں کی، تو اس لحاظ سے مجھے مصیبتیں بھی کرتی، مصیبتیں اور دماغ پہ کام کرنے والا بڑا۔ والد صاحب کی طبیعت بھی بڑے عزیز کی تھی، انہوں نے سندھ جا کے میری شادی کا بندوبست کیا، سندھ میں شادی ہوئی، شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، 4 بیٹیاں 4 بیٹے۔ ان کے خاندان کا تعلق اس طرح ہے کہ یہ 4 بھائی اور 1 بہن ہے، اور سب سے چھوٹے بھائی جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کی والدہ کی وفات ہو گئی، اور اس وقت بھائی جان محترم رحمت علی ظفر صاحب کی عمر 10 سال تھی، تو ان کی والدہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی نیک تھیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بہت پریشان رہتی تھی، بار بار بچوں کو مسجد کے ساتھ منسلک کرنا اور مسجد میں بھیجنا، اور خاص طور پہ ان کو بھیجنا مسجد میں، کیونکہ یہ بڑے تھے، اور ان کو باقاعدہ گھر سے بتا کے بھیجنا کہ آج آپ نے مسجد کی صفائی کرنی ہے، آج آپ نے فلاں کام کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، تو وہ اس لحاظ سے ان کی والدہ کا بہت ہی رول ہے، خاص طور پہ ان کی تربیت میں۔ اخلاق کے طور پر بھی سمجھانے کے لیے بھی ایسے سے کھڑا جاتا بینچ پہ، بینچ پہ کھڑا کر دیتے تھے کتنی دیر کے لیے؟ بعد چھوڑ دی، میں وہ ٹھیک ہو جائے بچہ۔ یعنی مارتے کم تھے، اس طرح کی سزا دیتے تھے زیادہ؟ ہاں، جی، ایز اے استاد انہوں نے نہ صرف جماعت کی تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں تعلیم کا انعقاد تھا، بلکہ بچوں کی تربیت کا بہت پہلو جو ہے خاص طور پہ اس کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اسکول کے بچوں کو یہ باقاعدہ طور پہ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے لائنوں میں لائن اپ کر کے تو مسجد لے کے جاتے تھے، جو تقریباً 500 میٹر سے 700 میٹر کا فاصلہ تھا، اور واپسی بھی لائنوں میں آ کے دوبارہ اسکول میں جو بقیہ پیریڈ ہوتے تھے تو وہ ہم اٹینڈ کیا کرتے تھے۔
اس لحاظ سے مقابلہ جات بھی بچوں میں خاص رجحان اس طرف ہوتا تھا کہ شعبہ زراعت کے تحت ہر کلاس کے سامنے ایک پلاٹ دیا جاتا تھا، اس کو باقاعدہ یہ زراعت میں پھول کے لیے یا کیاریوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بنایا جاتا تھا، اور ہر کلاس کو اس میں فرسٹ، اول، دوم، سوم کی پوزیشن جو ہوتی تھی ان کو ان کے سالانہ نمبروں میں باقاعدہ داخل کیا جاتا تھا۔ یہ جب ٹیچنگ کا ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے حیدرآباد کورس پر گئے تو یہ 2 ساتھی تھے ان کے ساتھ، تو وہاں انہوں نے رہائش رکھی کچھ دن، تو اسی دوران میں ایک ساتھی نے کہا کہ آج ہم رات کو فلم دیکھیں گے، تو وہاں ان کو فلم کے لیے لے گئے۔ تو فلم انہوں نے کیا دیکھنی تھی، درمیان میں کچھ حصہ دیکھا اور فلم دیکھ کے اور وہاں سے اٹھ کے واپس آ گئے۔ باقی دوستوں نے مکمل فلم دیکھی اور یہ اٹھ کے واپس آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے فلم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس مقصد کے لیے میں وقف کیا ہے اور جس مقصد کے لیے آج میں یہاں آیا ہوں ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے، اس میں پوزیشن میں نے حاصل کرنی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ان کو دنیاوی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ جو بند ہونا شروع ہوئی ہے وہ 2005 سے لے کے 2007 تک ان کو تھوڑا سا کم نظر آتا تھا، لیکن 2007 کے بعد مکمل طور پر ان کی نظر بند ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود نظر بند ہونے کے ان کا اپنا انڈیپینڈنٹ گھر میں جس کمرے میں ان کی رہائش ہوتی تھی وہاں انہوں نے اپنا ایک ٹیبل پہ مکمل طور پہ چولہا رکھوایا ہوتا تھا اور خود چائے وغیرہ اٹھ کے خود بنا لیتے باوجود نظر بند ہونے کے، اور آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب ان کی عمر 92 سال سے تجاوز ہے اور 92 سال پورے ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے ذاتی کام جو ہیں کپڑے بدلنا، باتھ روم جانا، یہ سارے خود کرتے ہیں، اور انہوں نے کبھی مطلب اس چیز کی نہیں کمی محسوس کی کہ نظر بند ہے تو میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ بہت ہی ایک مجاہد دانہ طور پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ خلافت ثالثہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک تحریک کی تھی کہ ہر خادم اور انصار جو ہے وہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ حفظ کرے، تو اس وقت انہوں نے اس تحریک کے مد نظر رکھتے ہوئے 6 سپارے جو ہیں وہ حفظ کیے تھے، اور صورتیں آخری جو ہیں اس کے علاوہ تھیں۔ تو اب ان کی کنڈیشن یہ ہے کافی حد تک اگر وہ روٹین دہراتے رہیں تو یاد آ جاتا ہے، لیکن مسلسل ابھی بھی یہ 6-7 رکوع بغیر غلطی کے مسلسل یہ ان کو یاد ہے، اور یہ پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں۔ بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ سنیں، تو بار بار یہ بچوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں۔ نماز کے بہت پابند ہیں اور باقاعدہ طور پہ باجماعت نماز جو ہے وہ ہمارے گھر میں لازمی ہوتی ہے، اور یہ جس میں اول پیش ہوتے ہیں کہ جو ہی نماز کا ٹائم ہوا تو بچوں کو اکٹھا کرنا ہے، آوازیں دینی شروع کر دینی ہے، نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تہجد بھی انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی، اب بھی گاہے بگاہے تہجد ادا کرتے ہیں، اور بہت ہی انہماک کے ساتھ اور بہت ہی درد کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔